अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, नवंबर की 4 तारीख। मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले 410 से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ आलिम दीन और जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुस्सलाम को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब मौलाना अब्दुस्सलाम अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। शिमाली वजीरिस्तान के मरकजी शहर मीर अली के गांव हैदर खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से एफसी एहलकार हजीफा वल्द नकीबुल्ला जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या दहशतगर्दी का शायबा रखता है, जबकि हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में गिरफ्तारियां और तलाश की कार्रवाइयां जारी हैं। बलूचिस्तान के ज़िले कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक ये कार्रवाई 1 नवंबर की रात भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। तर्जमान के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगी ताकि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया जा सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तोरखम गेट की बंदिश के बाइस अफगानिस्तान में ज़ेरे तालीम सैकड़ों पाकिस्तानी मेडिकल तलबा शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। तलबा ने खदशा जाहिर किया है कि अगर तोरखम गेट जल्द न खोला गया तो उनका तालीमी साल ज़ाया होने के साथ साथ मुस्तकबिल भी मुतासर हो सकता है। पाकिस्तानी तलबा अफगानिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटियों खुसूसन जलालाबाद, काबुल और कंधार में ज़ेर तालीम हैं, लेकिन तोरखम गेट की बंदिश के बाइस वो ना क्लासेस में शरीक हो पा रहे हैं और ना इम्तिहानात दे सकते हैं। छुट्टियों के दौरान अक्सर तलबा पाकिस्तान आ जाते हैं। तोरखम गेट कशीदगी के असरात सिर्फ तिजारत तक महदूद नहीं हैं, बल्कि उसने तालीम, सेहत और समाजी ताल्लुकात पर भी मनफी असर डाला है। दोनों ममालिक इंसानी बुनियादों पर तलबा के लिए आसानियां पैदा करें ताकि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज रह सके। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रावलपिंडी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के बानी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के 6ठी मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये वारंट 26 नवंबर सन 2024 के एहतजाजी मुजाहरे से मुताल्लिक मुकदमे में जारी किए गए हैं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दी है, जिसकी क़यादत STP OCT अजहर शाह करेंगे। टीम जल्द ही अडियाला जेल रवाना होगी ताकि वारंट की तामील यकीनी बनाया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि हम अदालतों के अंदर खड़े हैं, कल जहां चाहेंगे वहां बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी जानें दे देंगे मगर इमरान खान के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें जेलों में डालना है तो डाल दो, हम खौफजदा नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल हुकाम को हुक्म दिया है कि वकील सलमान अकरम राजा की आज ही बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। यह हिदायत उस समात के दौरान दी गई जिसमें इमरान खान के एक्स साबिक ट्विटर अकाउंट को बंद करने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुकदमे की समाअत की, जिस दौरान अडियाला जेल हुकाम ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी, जबकि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जवाब जमा करवाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि उन्हें इमरान खान तक रसाई हासिल नहीं है और वो अपने मुवक्किल से मुशावरत के बगैर जवाब नहीं दे सकते।
انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کے حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے۔ عدالت نے ہدایت دی کہ جیل حکام سلمان اکرم راجہ کی عمران خان سے ملاقات یقینی بنائیں تاکہ وکیل اپنے موکل سے براہ راست ہدایات حاصل کر سکیں۔ غزہ کی صورتحال۔ استنبول میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر منعقدہ وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد ترکیہ، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، اردن، پاکستان اور انڈونیشیا نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ کا نظم و نسق فلسطینی عوام کے ہاتھ میں دیا جائے اور اسرائیل فوری طور پر جنگ بندی کے مکمل نفاذ کو یقینی بنائے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق اسرائیل انسانی امداد کی ترسیل میں حائل تمام رکاوٹیں ختم کرے اور کم از کم 600 امدادی ٹرک اور 50 ایندھن بردار گاڑیاں بلا تعطل غزہ میں داخل ہونے دی جائیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں، جن میں اب تک تقریباً 250 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اجلاس کے بعد ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ غزہ میں بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مینڈیٹ پر کام جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں امن کے لیے ایک واضح فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ہی کسی فورس کی تعیناتی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ غزہ امدادی معاہدے پر مکمل عمل درآمد میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ اسرائیلی امدادی سامان کے ٹرکوں کو داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائے۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کے نازک معاہدے کے تحت 5 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق پیر کی شام کو رہا کیے گئے افراد کو دیر البلح کے القصا اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ یہ جنگ بندی کے بعد پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی فورسز نے فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ تاہم ہزاروں فلسطینی اب بھی اسرائیلی جیلوں میں بغیر کسی الزام کے قید ہیں، جسے انسانی حقوق کے ادارے منمانی حراست قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ اسے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل سے 45 فلسطینیوں کی باقیات موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد جنگ بندی معاہدے کے تحت حوالے کی جانے والی لاشوں کی کل تعداد 270 ہو گئی ہے۔ فرینزک ٹیموں نے اب تک 78 لاشوں کی شناخت مکمل کر لی ہے۔ اسرائیلی فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز میجر جنرل یفات تومر یروشلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ فوج کی ملٹری ایڈوکیٹ جنرل تھیں اور گزشتہ سال اگست میں اسرائیلی میڈیا پر نشر ہونے والی ایک ویڈیو کے بعد مستعفی ہو گئی تھیں۔ ویڈیو میں اسرائیلی فوجیوں کو سدی تیمان جیل میں ایک فلسطینی قیدی پر تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جسے بعد میں شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد 5 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا تھا، جبکہ تحقیقات کے دوران تومر یروشلمیوں کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا تھا۔ ان کے استعفے کے بعد ان کی گمشدگی، بازیابی اور اب گرفتاری کے اعلانات سامنے آئے ہیں۔ تومر یروشلمی نے اعتراف کیا تھا کہ ویڈیو ان کے دفتر سے میڈیا کو فراہم کی گئی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کے غیر حل شدہ رہنے کے باعث کشمیری عوام گزشتہ 78 برس سے شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے کشمیری عوام پر ظلم و جبر کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، مگر اس کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کیا جا سکا۔ ترجمان کے مطابق بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں کشمیریوں کا قتل عام مسلسل جاری ہے، جبکہ 3000 سے زائد کشمیری، جن میں متعدد حریت رہنما شامل ہیں، جیلوں میں قید ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے فوری کردار ادا کرے۔
یوم شہدائے جموں و کشمیر کی مناسبت سے پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR نے نیا ملی نغمہ کشمیر ہمارے خوابوں کی تعمیر جاری کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نغمے میں اہل کشمیر کی قربانیوں، عزم و استقامت اور پاکستان سے لازوال وابستگی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ نغمے میں 6 نومبر کے سانحہ جموں سے آج تک کشمیریوں کے جدوجہد آزادی کو نمایاں کیا گیا ہے، جبکہ ظلم و جبر کے اندھیروں میں امید اور آزادی کی روشنی کا پیغام دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ نغمہ کشمیری عوام کے جذبے حریت، وفا اور حوصلے کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی مرکزی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے پر مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ یہ معاہدہ بھارت کے لیے ایک تکلیف دہ تجربہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت رواں سال نومبر میں کوآڈ سمٹ کی میزبانی کرے گا، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ رمیش کے مطابق امریکہ کے ساتھ جلد بازی میں کیے گئے تجارتی معاہدے نے بھارت کے لیے اقتصادی مسائل پیدا کر دیے ہیں، برآمدات کم ہو رہی ہیں اور روزگار کے مواقع ختم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ممکنہ جنگ کو تجارت کے ذریعے روکا۔ کانگریس رہنما نے اپنے بیان کے ساتھ صدر ٹرمپ کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں امریکی صدر یہی دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ امریکہ کی ریاست نیو یارک میں آج میئر کا اہم انتخاب ہو رہا ہے، جس پر اس بار دنیا بھر کی نظریں مرکوز ہیں۔ ڈیموکریٹک اور مسلم امیدوار زہران ممدانی کا مقابلہ ریپبلکن امیدوار کرٹس سولوا اور آزاد امیدوار اینڈریو کومو سے ہے۔ پولنگ سے قبل زہران ممدانی نے اپنے حامیوں کے ہمراہ بروکلن برج سے سٹی ہال تک مارچ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور ایلن مسک میرے خلاف ہیں، مگر عوام میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تاریخ رقم کریں گے۔ میرا فوکس نیو یارک میں رہائش کے بڑھتے اخراجات کو کم کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ اور ایلن مسک کی مخالفت کے باوجود ماہرین کے مطابق زہران ممدانی کے میئر منتخب ہونے کے امکانات روشن ہیں، جو نیو یارک کے پہلے مسلم میئر بن سکتے ہیں۔ امریکہ کی ریاستوں ورجینیا اور نیو جرسی میں آج گورنر اور لیفٹیننٹ گورنر کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں۔ ورجینیا میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار غزالہ ہاشمی لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے کے لیے میدان میں ہیں۔ وہ اس ریاست کی پہلی مسلم اور جنوبی ایشیائی نژاد امریکی خاتون سینیٹر ہیں اور جیتنے کی صورت میں امریکہ کی پہلی مسلم خاتون لیفٹیننٹ گورنر بن جائیں گی۔ غزالہ ہاشمی کے شوہر اظہر کا تعلق کراچی، پاکستان سے ہے۔ اسی ریاست میں ڈیموکریٹک امیدوار ایبیگیل اسپینبرگر کا مقابلہ ریپبلکن لیفٹیننٹ گورنر ونسم ارل سیئرز سے ہو رہا ہے۔ PIA نے انجینئرنگ گروپ کی سازش ناکام بنا کر فلائٹ آپریشنز بحال کر دیے ہیں۔ PIA نے انجینئرنگ گروپ کی مبینہ سازش ناکام بناتے ہوئے فلائٹ آپریشنز کو بحال کیا ہے۔ PIA کے ترجمان کے مطابق ایک غیر قانونی تنظیم سیاپ نے انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے گزشتہ راز جہازوں کی کلیئرنس روکنے کی کوشش کی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ سازش کا مقصد فضائی نظام کو مفلوج کر کے انتظامیہ کو دباؤ میں لانا تھا، تاہم انتظامیہ نے متبادل ذرائع استعمال کرتے ہوئے آپریشنز بحال کر دیے۔ غیر قانونی ہڑتال کے باعث چند پروازوں کو تاخیر اور منسوخی کا سامنا رہا، تاہم اب فلائٹس معمول کے مطابق روانہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کرکٹ۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان کے خلاف جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے۔ اس وقت افریقی ٹیم نے آخری خبریں آنے تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 215 رنز بنا لیے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ فیصل آباد میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی رونقیں بحال ہوئی ہیں۔ اقبال اسٹیڈیم میں آج پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیم نے آمنے سامنے ہیں۔
جہاں ساؤتھ افریقہ پہلے بیٹنگ کر رہا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں، کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔